अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़ेब खानज़ादा। हुकूमत ने अपना पहला मुकम्मल बजट पेश कर दिया। बहुत से नए टैक्स लगाए गए हैं, जिसके बाद तवक्को है कि हुकूमत की आमदनी में तो इजाफा होगा मगर महंगाई की शरह भी बढ़ेगी। मुशीर ख़जाना डॉक्टर रफ़ी शेख की बजाय वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अज़हर ने आज कौमी असम्बली में बजट पेश किया। हुकूमत के पेश करदा बजट का तखमीना 7,022 अरब रुपए लगाया गया है, जो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 30% ज़्यादा है। जबकि हुकूमत को तवक्को है कि उसे आइंदा माली साल में 6,717 अरब रुपए की आमदनी होगी और इसके लिए हुकूमत ने FBR को 5,555 अरब रुपए टैक्स वसूल करने का हदफ दिया है, जो बहुत ज़्यादा है, गुज़िश्ता बजट से बहुत ज़्यादा है। गुज़िश्ता रेवेन्यू के टारगेट और जो फिर बाद में अचीव हुआ क्योंकि टारगेट नहीं पूरा हो सका था, उससे बहुत ज़्यादा है। GDP का 12.6% है। इसी तरह से मजमूई माली खसारा तकरीबन 3,137 अरब रुपए होने का अंदाज़ा लगाया गया है और तकरीबन 7.1 का जो GDP का है वो फिस्कल डेफिसिट रखा गया है। गुज़िश्ता बरस 7.2% था, हालांकि टारगेट उससे कम रखा गया था। यानी किसी भी तरीके से रेवेन्यू का शॉर्टफॉल इस साल अगर होता है तो हुकूमत का जो फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि अफोर्ड नहीं किया जा सकता। यानी कि बहुत ही अहम होगा कि इस दफ़ा रेवेन्यू का टारगेट हुकूमत पूरा करे। जो मुख्तलिफ बजट है उसमें हमें नज़र आ रहा है कि हुकूमत ने कोशिश की है कि रेवेन्यूज़ मुख्तलिफ जो एवेन्यूज़ हैं उससे हासिल किया जाए। साथ ही हुकूमत ने एतराफ़ किया है कि स्टेट बैंक से कर्जा लेने की वजह से महंगाई बढ़ती है, इसलिए हुकूमत ऐसा नहीं करेगी। हुकूमत का अंदाज़ा है कि मिड टर्म तक अफरात ज़र यानी महंगाई 5 से 7% रहेगी। मगर ये मिड टर्म कौन सा, हम्माद अज़हर साहब बात कर रहे थे, क्योंकि अगले साल का जो टारगेट है वो 11 से 13% डॉक्यूमेंट बता रहा है। मिड टर्म वो क्या फिर 20-21-22 या 21-22 की बात कर रहे थे, कौन से साल की बात कर रहे थे? बजट खसारा पूरा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्ज हासिल करने से महंगाई में इजाफा होता है और हुकूमत अब ये सहूलत इस्तेमाल नहीं करेगी। इफरात ज़र के लिए हमारा वस्त मुद्दती हदफ 5 से 7% है। वस्त मुद्दती हदफ बजट अनाउंस कर रहे थे 2019-20 का, मगर वस्त मुद्दती हदफ की बात कर रहे थे। मगर एक अच्छी बात है कि स्टेट बैंक से बोरो ना करने का इरादा किया गया है। हुकूमत की अपनी बजट दस्तावेज़ में महंगाई की शरह 11 से 13% का खदशा जाहिर किया गया है। साथ ही हुकूमत ने टैक्सेस का दायरा भी बढ़ा दिया है। हुकूमत ने तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की कम से कम हद भी बढ़ा दी है। अब जिस तनख्वाहदार की सालाना आमदनी 6 लाख रुपए होगी वो टैक्स देगा। इससे पहले यह हद गुज़िश्ता हुकूमत ने जाते जाते 12 लाख कर दी थी। इसी तरह गैर तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की हद 4 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। साथ ही हुकूमत को तवक्को है कि इस कदम से टैक्स वसूली में इजाफा होगा। इसके अलावा बजट तजावीज़ पेश करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अज़हर ने इशारा दिया कि हुकूमत टैक्स इस्तिस्ना और रियायतों में मरहलावार कमी करेगी, कमी लाई जाएगी। ये बड़ा अहम कदम है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस पर बात हो रही थी कि टैक्स इस्तिस्ना का गलत इस्तेमाल होता है। हुकूमत ने उसे मरहलावार कम करने का फैसला किया। माली साल 2018-19 में हुकूमत ने टैक्स एक्सपेंडिचर की हद 972.4 बिलियन 972 अरब 40 करोड़ यानी रुपए की टैक्स सहूलियात दी। ये अखराजात इन बेशुमार टैक्स एग्जेम्पशंस और रियायतों का नतीजा हैं जो मईशत के मुख्तलिफ शोबों को मुहैया की जा रही हैं। जहाँ इन एग्जेम्पशंस और रियायतों के नतीजे में एक तरफ तो तरगीब मिलती है तो दूसरी तरफ इनके नतीजे में डिस्टॉर्शन बढ़ जाती है और टैक्स महसूलात का एक बड़ा हुजम ज़ाया हो जाता है। इन एग्जेम्पशंस और रियायतों में कमी से ना सिर्फ महसूलात में इजाफा होगा बल्कि टैक्स नेट में भी इजाफा होगा। टैक्स के खिलाफ को कम करने की कोशिशों 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। नंबर 1 एग्जेम्पशंस और रियायतों में मरहलावार कमी और नंबर 2 वैल्यू एडेड टैक्स की शरह और मरहलावार मुसावियाना बनाने और स्पेशल प्रोसीजर पर नज़रसानी करना। और ये बड़ी अहम बात है, जो टैक्स रजीम है उसमें तब्दीली लाने की बात हो रही है। अगर अब आप 50,000 रुपये माहाना कमाते हैं तो टैक्स नेट में आएंगे। इसके अलावा वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अज़हर ने बजट तजावीज़ पेश करते हुए कहा कि हुकूमत ने एक और बड़ा फैसला भी किया है। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के लिए जायदाद की खरीदारी की हद भी ख़त्म कर दी है। इससे पहले हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के लिए 50 लाख रुपए से ज़्यादा की जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी लगाई थी। आज हुकूमत ने यह पाबंदी ख़त्म कर दी। साबिका हुकूमत ने यह पाबंदी आयद की थी कि किसी नॉन फाइलर के नाम पर 50 लाख रुपए से ज़ायद की जायदाद को रजिस्टर या ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ये बात मुशाहिदे में आई है कि जायदाद की खरीदारी पर इस पाबंदी के मतलूबा नताइज नहीं हुए। इसके साथ साथ इसे अदालत में कानूनी तौर पर चैलेंज भी कर दिया गया है।
اس لیے غیر منقولہ جائیداد کی خریداری پر عائد یہ پابندی ختم کرنے کی تجویز۔ اس کے علاوہ حکومت نے اعلان کیا کہ ایف بی آر بڑے شہروں میں جائیدادوں کی ریٹ کا تعین کرے گی، جس سے ٹیکس بڑھے گا، اس لیے ودہولڈنگ ٹیکس کو 2% سے کم کر کے 1% کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی حکومت نے 50 لاکھ روپے تک کی مالیت کی جائیداد کی خریداری کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ بینکنگ چینل کے ذریعے خریدی جائے گی۔ اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی صاحب موجود ہیں، سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب موجود ہیں، سراج قاسم تیلی صاحب بھی چیئرمین بزنس مین گروپ سابق صدر کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں جوائن کریں گے۔ شبر زیدی صاحب، سب سے پہلے آپ سے 5.5 ٹریلین ایک بہت اگریسو ٹارگٹ ہے، جو بہت ساری باتیں آپ کیا کرتے تھے پریزمپٹیو ٹیکس ریجیم کے بارے میں، بلینکٹ ایگزمپشنز کے بارے میں، پراپرٹی کی مارکیٹ ویلیو، فائلر نان فائلر کے وہ کافی ساری چیزیں آپ نے امپلیمنٹ کی ہیں جو آپ باتیں کیا کرتے تھے ایف بی آر چیئرمین بننے سے پہلے۔ آپ پازیٹیو ہیں 5.5 ٹریلین کے لیے کہ یہ واقعتاً جمع ہو جائے گا؟ کیونکہ گزشتہ سال بہت ڈس اپوائنٹنگ رہا، ریونیو کا ٹارگٹ نہیں پورا ہوا، اب 7.1%، 5.5 ٹریلین کے ساتھ فسکل ڈیفیسٹ ہے۔ آپ اگر نہیں پورا کر پائے تو بہت زیادہ ہو جائے گا ڈیفیسٹ۔ دیکھیں شاذی صاحب، پہلے تو شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے پروگرام میں آؤں اور اپنی پوزیشن کو واضح کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے کہا، میں جو بنیادی خامیاں پاکستان کے قانون کی واضح کرتا تھا، جیسے میں نے پریزمپٹیو ٹیکس کو میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کی ٹیکس بیس کو نہیں بڑھنے میں بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ پراپرٹی ویلیویشن، پارکنگ لاٹ تھا ان ٹیکس بنی کا، اور جو پلاٹ کی بائنگ اینڈ ٹریڈنگ تھی وہ بہت پاکستان کے لیے مسئلہ تھا۔ تیسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں ہم نے ایک روایت ڈالی تھی فائلر اور نان فائلر کی۔ ابھی آپ نے ایک بات کی، میں اس کو کلیریفائی کر دوں کہ یہ جو ایک امپریشن جا رہا ہے نان فائلر کی جائیداد خریدنے کی جو ہے وہ ختم کر دی ہے۔ حماد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ختم کر دی ہے، مگر اگر آپ انکم ٹیکس کا 10 شیڈول پڑھیں تو ہم نے ایسا قانون بنایا ہے کہ اب تقریباً نان فائلر ہونا ناممکن ہو گیا ہے۔ اور یہی اگر آپ اس بجٹ کو غور سے پڑھیں گے تو یہ اس بجٹ کی سب سے اہم تجویز ہے۔ پاکستان میں اس وقت صرف 19 لاکھ ٹیکس پیئر ہیں، جس میں سے 6 لاکھ ٹیکس پیئر جو ہیں وہ سیلری والے، تو 12 لاکھ ٹیکس پیئر ہیں 22 کروڑ کی آبادی میں۔ اور ہم نے ایک قانونی چیز پیدا کی تھی، اس کا نام نان فائلر تھا، اور وہ نان فائلر جو ہے ٹیکنیکلی ہم نے لیگلائز کر دیا تھا نان فائلر کو۔ اب آپ 10 شیڈول پڑھیں گے تو وہ ہم نے پورا سسٹم ختم کیا ہے اور فائلر نان فائلر کی کیٹیگری ختم کر دی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی جس کو ٹیکس ادا کرنا ہے اور وہ ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتا، تو جو اماؤنٹ ٹیکس کٹا گیا ہے وہ اس کی پروویژنل انکم ہوگی، اور وہ تقریباً اگر آپ شیڈول کو غور سے پڑھیں گے، میں آپ کو واضح کر سکتا ہوں، تو وہ اتنا مشکل ہے کہ اب جو آدمی جس کو ٹیکس ادا کرنا تھا وہ نان فائلر رہنا اس کا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ اور اگر آپ بجٹ کی مجھ سے پوچھیں گے کہ بجٹ کی سب سے اہم تجویز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ایسے تمام حضرات جن کو ٹیکس کا ریٹرن فائل کرنا تھا اور وہ فائل نہیں کر رہے تھے، اگر وہ اب اگر اس لا کو قانون کو پوری طرح پڑھیں گے تو اب ان کے لیے تقریباً ناممکن ہو گیا ہے کہ وہ نان فائلر رہیں۔ اور یہ امپریشن دینا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کوئی نان فائلر کی ٹیکس ایگزیمشن ختم کر دی ہے، وہ اس طرح سے صحیح نہیں ہے۔ اب نان فائلر رہنا ہی ناممکن ہو گیا ہے۔ تیسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس بجٹ کو غور سے پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کو یہ ایک بہت اس کے پیچھے ایک ڈیپ فلاسفی ہے۔ وہ فلاسفی یہ ہے کہ ہم پیسو انکم لائک رینٹل انکم، انٹرسٹ انکم، جو کہ پیسو انکم ہے اس پہ ہائر بریکٹ میں غریب آدمی کے لیے نہیں، اس کا ریٹ ہم نے بڑھا کر نارمل انکم کے برابر کر دیا ہے کہ وہ پیسو انکم ریٹ ہونا چاہیے۔ چوتھی بات اس کے اندر وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو غور سے پڑھا ہو تو اس میں ایک چیز ڈالی گئی ہے جو بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے کبھی کسی قانون میں، کسی انکم ٹیکس قانون میں، اسٹیٹس قانون میں کسی افسر کے خلاف پروسیڈنگ کوئی اجازت نہیں تھی اس قانون کے تحت، وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے۔ پانچویں بات جو بہت اہمیت رکھتی ہے وہ یہ رکھتی ہے کہ اس بجٹ کے اندر ہم نے یہ پروویژن ڈالی ہے کہ جو لوگ ایمنیسٹی میں آئیں گے، اگر کچھ لوگوں کو ایک طرح کا لوگوں کو تھوڑی بدگمانی تھی کہ شاید کوئی پروسیڈنگ شروع ہو جائے گی یا کچھ ہو جائے گا، ہم نے اسپیسیفک پروویژن ڈالی ہے اس فائنانس بل کے اندر کہ جو آدمی ایمنیسٹی اسکیم اویل کرے گا یا ڈیکلیریشن اسکیم اویل کرے گا اس کو کسی قسم کی پروسیڈنگ نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے ڈیکلیریشن لا میں لکھا ہے اور اس کو ہم نے ریٹریٹ کیا ہے ان آور انکم ٹیکس لا، اور پھر یہ بھی اس میں ساتھ میں لکھا ہے کہ کوئی بھی آدمی جو انفارمیشن ہے وہ کانفیڈینشیل رہے گی اور کانفیڈینشیل انفارمیشن کو آپ لیک آؤٹ نہیں کر سکتے۔ تو اور اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو ہم نے بہت سارے آئٹم کو اسٹیٹ ٹیکس میں 3rd شیڈول میں لے کے چلے گئے ہیں۔
اب اگر سیل ٹیکس تھرڈ شیڈول وہ آئٹم ہوتا ہے جہاں مینوفیکچرر سے ریسیو کرتے ہیں ٹیکس آن دی ریٹیل پرائز. یہ وہ آئٹم ہے جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاؤن اسٹریم جو ٹریڈ ہے وہ ٹیکسیبل لمٹ میں نہیں آ رہی تھی, تو وہ ہم نے ان کو سیل ٹیکس رجیم میں مینوفیکچرنگ اسٹیج پہ سیل ٹیکس کیا ہے. کاٹیج انڈسٹری کی جو ایگزیمپشن تھی وہ ابیوز ہو رہی تھی, وہ ہم نے اس کو صحیح کیا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ پوری میری پوری گفتگو اگر میں سمیٹوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں نے کوشش کی ہے پرسنلی اور ہماری ٹیم نے کوشش کی کہ ہم کسی ایکسیپٹ فار سرٹن آئٹم جو چینی ہیں یا ایک دو اور آئٹم ایڈیبل آئل میں آئی ول ایکسپلین ٹو یو, کسی اور کوئی ایسا آئٹم جو غریب آدمی سے ریلیٹ کرتا ہے اس پہ کوئی ایڈیشنل ٹیکس نہیں لگایا جائے. اور یہ جو ٹیکسیشن ہم کرنے جا رہے ہیں, یہ میں مفتی اسماعیل صاحب آپ بہت حیرت کرتے تھے مفتی اسماعیل صاحب کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 4,400 ارب روپے ان سے کیوں نہیں جمع ہو رہا ہے. اب شبر زیدی صاحب آئے ہیں اور 5,500 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ جمع ہو سکتا ہے یا آپ کو خدشات ہیں؟ دیکھیں, مجھے خدشات نہیں ہیں, مجھے یقین ہے کہ نہیں ہوں گے. اللہ کرے ہو جائیں, لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ نہیں ہوں گے. دیکھیں, یہ وہ حکومت ہے جو اس نے اس سال 4,000 ارب روپے جمع کرے جو ہم نے پچھلے سال کرے تھے. 20 سال بعد پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ اس حکومت نے پچھلے سال کے اس سے زیادہ نہیں بڑھایا. اب شبر آ گئے ہیں, بڑے ہوشیار آدمی, اچھے آدمی, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن دا پوائنٹ آف دا میٹر از کہ یہ کس کمپنی کے اندر مجھے بتائیں کہ 40% ریونیو بڑھ جاتا ہے. یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم 39% ریونیو بڑھائیں گے, 39% ٹیکس بڑھائیں گے اس وقت جب کہ اکانومی ریسیشن میں ہے, جب آپ کی گروتھ 3% سے نیچے ہے. اور ایسے کوئی میجرز مجھے نظر نہیں آئے ٹیکس کے اندر کہ جس کے اندر 200-400-500 ارب روپے سے زیادہ کے میجرز ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے وہ بند کر دیا, زیرو ریٹنگ بند کر دی, چلو آپ ان کو ریفنڈ بھی وقت پہ نہیں دیں گے تو 150 ارب روپے مل جائے گا. آپ نے ان لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا دیا جن کی تنخواہ 50,000 روپے ہے. آپ سوچیں شاہزیب بھائی کہ 50,000 روپے کے اوپر آپ اگر تنخواہ لے رہے ہیں تو بچوں کی فیس بھریں گے, بجلی کا بل جو ابھی ایگزاجریٹڈ آ رہا ہے وہ بھریں گے, گیس کا زیادہ بل بھریں گے, اپنی والدہ کی دوائیاں لیں گے, پیٹ میں کھانا دیں گے. مطلب یہ 50,000 روپے کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگانا شروع کر دیا ہے. اس کے بعد انہوں نے 35% تک ٹیکس کر دیا ہے بزنس اور سیلری انڈیویجولس کو, جو میں سمجھتا ہوں کہ جس سے بہت ایویژن ہوگی. کچھ میجرز اس میں اچھے ہیں وداؤٹ اے ڈاؤٹ, لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ 4700, 4600, 4700, 4800 ارب روپے سے زیادہ ریونیو جمع ہوگا. لہٰذا جو 7.1% یہ بجٹ ڈیفیسٹ پروجیکٹ کر رہے ہیں وہ ہم بات کریں گے 9.1% کی, جس سے کہ یہ نہ صرف فسکل ڈیفیسٹ بہت برا ہو جاتا ہے. مطلب یہ 3100 ارب روپے کا تو پروجیکشن دے رہے ہیں ود 400 بلین روپیز صوبوں کی سیونگ سے. ویسے تو وہ 3500 ارب روپے کا فیڈرل گورنمنٹ ڈیفیسٹ کرے گی, اور اگر یہ 1500 ارب روپے جمع نہیں کر سکتے, جس کا مجھے یقین ہے کہ نہیں کر سکیں گے, تو 700-800 ارب روپے اگر اور ڈیفیسٹ ہو جائے گا تو یہ ڈیفیسٹ پاکستان کی تاریخ کی تمام مطلب کسی 2 سال کے برابر ہو جائے گا. مطلب 4,000 ارب روپے کا آپ ڈیفیسٹ کریں گے تو یہ پتہ نہیں اس سے کیا مہنگائی آئے گی اگر آپ پیسے نہ بھی چھاپیں. اب مجھے پتا ہے کہ IMF نے ان کو کہا ہے کہ اب مزید نوٹیں نہ چھاپو, لیکن اگر آپ پیسے نہ بھی چھاپیں تو 4,000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ جو ہوگا, ناٹ بیکاز کہ انہوں نے کا ایفرٹ کم تھا شبر بھائی کا اور FVR کا, لیکن یہ ڈیفیسٹ سسٹین نہیں کر سکتی یہ اکانومی. آپ نے ایک دم اکانومی کو ٹیل سپن میں ڈال دینا ہے. جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ 5.5 ٹریلین کے ساتھ اگر 7.1% ہے شبر زیدی صاحب, یہ بہت زیادہ ہو جائے گا. اور مفتی اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں انہیں یقین ہے کہ آپ یہ نہیں کر پائیں گے. شاہزیب صاحب میں بڑی عزت کرتا ہوں, بڑی بات, ساری باتیں جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں مفتاح صاحب. ہم دونوں اکنامکس کے اسٹوڈنٹ ہیں. میری جو بنیادی جو کوشش ہے اور جو میری بنیادی بات وہ ایگری کریں گے کہ میں نے ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر سے, اگر آپ دیکھیں ایکسیپٹ فار اے ویری فیو کیسز, میں نے ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر سے کہیں پہ کوئی ایڈیشنل ٹیکس کی بہت زیادہ ٹیکس لینے کی کوشش نہیں کی ہے. سوال یہ مشتاق صاحب سے میرا سوال یہ ہوگا کہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس ایویژن نہیں ہے؟ اگر ٹیکس ایویژن والے سے میں لے سکا, میں یہ نہیں کہتا میں ضرور لے سکوں گا, اگر میں لے سکا اور کامیاب ہو گیا تو یہ 5,500 ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ ہمیں مفتاح صاحب کو مجھے مل کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا پاکستان میں پوٹینشیل فور ٹیکسیشن ہے اتنے اماؤنٹ کی یا نہیں ہے. اگر اس اماؤنٹ کی پوٹینشیل ٹیکسیشن نہیں ہے, یس وی ایگری ود دس, مگر ہم دونوں اس بات سے ایگری کریں گے کہ پوٹینشیل ٹیکسیشن ہے اور ٹیکس ایویژن ہے. میں مفتاح صاحب سے شیئر کر سکتا ہوں آ کے انفارمیشن کہ کون سی انڈسٹری ہے جو کن ان رجسٹرڈ سیل کو بیچ رہی ہے جو کسی ٹیکس ریٹ میں نہیں ہے. اگر آپ میرے اس فائنینس بل کو غور سے پڑھیں تو میں نے کمیشن اور ڈیلر کے ٹیکسیشن کو ایک ٹیکسیشن کی ہے. مجھے پتا ہے سوالات اٹھا کے پتہ نہیں وہ پھر چلے گئے ہیں, شاید آپ کی باتوں کا ان کے پاس جواب نہیں تھا, وہ
چھوڑ کے چلے گئے. تو میں ہی سوال کر لیتا ہوں, آپ نے سوال کی بات کر دوں میں. کامران صاحب مجھے موقع دیں پلیز مجھے موقع دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر سے پیسے لینے جا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہم یہ پاکستانی یہ فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کے پاس ٹیکس کا پوٹینشیل 6,000 یا 7,000 بلین کا ہے یا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک گیپ ہے جو ہم ریکور نہیں کر سکتے, تو ہمیں سارے پاکستانیوں کو مل کے اس گیپ کو کور کرنا ہے. ایک ایشو یہ ہے, میرے دو سوال ہیں اس پر. مہنگائی کی طرف جائے گا. مجھے دو سوالوں کا موقع اس میں دیجیے گا. ایک تو آپ نے, کیونکہ اگر آپ ٹارگٹ نہیں پورا کر پائے, جیسے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کی آج پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم اسٹیٹ بینک سے پیسے پرنٹ نہیں کرائیں گے, تو پھر آپ کو پرنٹ کرانے پڑ جائیں گے. آپ خود کہتے تھے کہ آپ کو لگتا ہے 4.8 ٹریلین یہ جمع کر پائیں گے. آپ ایف بی آر چیئرمین ہیں, پازیٹیو ہیں. شادیب یہ سیکنڈری بات ہے نا, کہ یہ تو پھر اگلی بات ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ پہلے آج ہم نے یہ اپنا میچ شروع کیا ہے. ہمیں میچ کھیلنے کے لیے سٹارٹنگ بالنگ دیں. ہم نے آپ نے ہمارا بجٹ دیکھ لیا. آپ مجھے بتائیں کہ کون سا, مجھے کوئی ایک میجر بتا دیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ غلط ہے. فار ایگزامپل انہوں نے سیلری کی بات کی ہے, میں سیلری پہ ایکسپلین کر دوں. میں نے سیلری پہ 6 لاکھ پہ ٹیکس نہیں لگایا. سیلری پہ ٹیکس 6 لاکھ پہ زیرو ہی ہے. 6 لاکھ سے 12 لاکھ والی جو انکم ہے اس پہ صرف 2.5% ٹیکس ہے. وہ اس لیے لگایا ہے کہ وہ آئٹم اندر فائلر کے نیٹ میں آ جائے اور اس کی ادر انکم ہو تو وہ کور ہو جائے. 6 لاکھ پہ ٹیکس نہیں بڑھایا گیا ہے. اچھا, دوسری بات جو نان سیلری انکم ہے اس کو ہم نے اس لیے بڑھایا ہے. آپ میری اسپیچ پڑھیں حماد صاحب کی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کاروبار ہو رہا ہے کارپوریٹ سیکٹر میں اور نان کارپوریٹ سیکٹر میں, اس میں فرق کو کم کیا جائے. آج ایک آدمی کاروبار کرتا ہے ایز اے انڈیویجول, تو اس کا ٹیکس ریٹ جو ہے وہ 20% کے قریب تھا پہلے, اور جو ایک آدمی کمپنی میں کارپوریٹ کرتا ہے وہ 30% کمپنی میں دیتا ہے, 15% ڈیویڈنڈ پہ دیتا ہے, تو وہ ٹیکس. تو یہ پورا ہم نے پورے پاکستان کو نان ڈاکومنٹڈ اور ڈی کارپوریٹائز کر دیا تھا. تو یہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ لوگوں نے ابھی اس بجٹ کو پوری طرح اس کی جو نیٹی گریٹی ہے, جو اس کی اکنامک سینس ہے, جو اس کی اکنامک ریشنل ہے, اس کو ہم بیٹھ کے سمجھیں, اور پھر ہمیں تجویزیں ہم ماننے کو تیار ہیں جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سوالات اٹھ کے چلے گئے. جب آپ نے جوابات دیے تو مفتاح اسماعیل صاحب نہیں سامنا کرنا چاہ رہے تھے. میرا خیال ہے آپ کے جوابات کا. ہمارے ساتھ سراج قاسم تیلی صاحب موجود ہیں. تیلی صاحب, انڈسٹری کیسے لے رہی ہے اس بجٹ کو؟ ظاہر ہے شہباز علی صاحب ایک پروفیشنل آدمی ہے, 5.5 ٹریلین, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صحیح میجرز لیے ہیں, درست سمت میں ہم جا رہے ہیں, اس نظام کو ٹھیک کرنا. انڈسٹری کیسے لے رہی ہے؟ شاہ زیب, سب سے پہلے تو تھینک یو, آپ نے اچھے شبر زیدی کے ساتھ مجھے بٹھا دیا ہے. مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے محنت تو ضرور کی ہے, اس کی باتوں سے بھی لگ رہا ہے, مگر یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ یہ کوئی بھی کسی پہ بھی نیا ٹیکس نہیں لگا رہے یا ایڈیشنل ٹیکس نہیں لگا رہے, مگر انڈسٹری میں بہت سی جگہ پہ انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں. انہوں نے شوگر پہ ٹیکس بڑھایا ہے, انہوں نے سیمنٹ پہ لگایا ہے, انہوں نے بیوریج پہ لگایا ہے, انہوں نے زیرو ریٹڈ ختم کیا ہے. یہ ساری انڈسٹریاں ہیں جو افیکٹڈ ہوں گی, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ان کا بیانیہ یہ ہے کہ بھائی ہم عام آدمی کو افیکٹ نہیں کرے گا. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب شوگر پہ, اگر آپ نے دیکھا ہو جس وقت حماد اظہر تقریر میں اس نے کہا کہ 8% سے 17% کیا ہے اور 3 روپے 65 پیسے صرف کے جی بڑھے گا, تو یہ 3 روپے 65 پیسے کیا شوگر غریب آدمی چائے میں مٹھائیوں میں استعمال نہیں کرتا؟ تو یا تو یہ بات نہ کرے کہ ہم نے ٹیکس ہر ایسی جگہ پہ لگایا ہے جہاں عام آدمی کو افیکٹ نہیں کرے گا, ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو بھی ٹیکسز لگائے ہیں, آیا انہوں نے یہ کبھی سوچا ہے کہ وہ انڈسٹری کی کیپیسٹی ہے کہ وہ اتنا ٹیکس بڑھائے گی؟ شبر کو پتہ ہے بیوریج انڈسٹری کتنا ٹیکس دے رہی ہے, 100 ارب سے زیادہ ٹیکس دے رہی ہے. انہوں نے اس پہ ایف ڈی بڑھایا ہے. اچھا, یہاں بھی ایک پرابلم ہے. تقریر میں حماد نے کہا کہ 11.5 سے 13 کیا ہے, اور فائنانس بل کہہ رہا ہے 14% ہے, وچ از کریکٹ, آئی ڈونٹ نو. مگر پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بھی پاس آن ہوگا, ہر چیز پاس آن ہوگی, سیمنٹ کا بھی ٹیکس پاس آن ہوگا, شوگر کا بھی پاس آن ہوگا. تو یہ سارا بوجھ اس جگہ پہ جائے گا جہاں کنزیومر کو جائے گا نا. تو پہلے سے یہ کریکشن کر لیں, یہ نہ کہیں کہ ہم نے وہ ٹیکس لگایا ہے جو عام آدمی کو نہیں جائے گا. میں جواب دے دوں, میں دوسری, جی میں شبر صاحب کو موقع دیجیے گا جواب دے دوں پلیز. جی
میں سراج قاسم شبر جواب دے گا یا میں پہلے بولوں؟ باتوں سے ایگری کرتا ہوں، مگر میں پورا ایکسپلین کر دوں، پھر میں آتا ہوں، میں بات باری باری کرتا ہوں. دیکھیں ریڈ بیوریج پہ جو ٹیکس ہے وہ 13 ہے، وہ 14 کا جو ہے وہ ہم صبح کلیریفائی کر دیں گے اس کو، وہ 11:30 سے 13 پہ ہے، وہ اس میں وہ ہم کلیریفائی کر دیں گے. تو فائنانس بل کو ٹھیک کر لینا بھائی، شوگر پہ اگر آپ فائنانس بل میں کریکشن کروا میں لیں. شوگر پہ آتا ہوں. شوگر کے سر میں شوگر پہ پہلے آتا ہوں. 3 روپے 64 پیسے کا جو انکریز ہے، شوگر 8 نہیں تھا، شوگر 11 تھا. شوگر پہ 8% ٹیکس تھا، پھر 3% فردر ٹیکس تھا، 11 تھا، 11-17 کیا گیا. ہم نے شوگر انڈسٹری کو اسٹڈی کیا ہے، ہم نے شوگر کے سبسیکوینٹ ڈیلرز کو اسٹڈی کیا ہے، ہم نے پورے سسٹم کو اسٹڈی کیا ہے. وہ جو اس کا ڈاؤن اسٹریم سیکٹر ہے وہ ٹوٹلی انڈاکومنٹڈ ہے، اور وہ ایکچولی پرائس شوگر کی وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. تو اب اس سسٹم کو دیکھنے کے بعد ہم نے 17% کا ٹیکس ایک یورو ریٹ لگایا ہے. اس سے چینی کی قیمت ہم نے تو ایگریسولی آپ کو بتا دیا 3 روپے 64 پیسے بڑھے گی، مگر اگر آپ پورے سسٹم کو اسٹڈی کریں گے تو میرا یہ ویو ہے کہ جو شوگر کے سسٹم کے اندر ہم کریکشن لانے والے ہیں وہ ہم ایک میں بات واضح کر دوں سراج قاسم تیلی صاحب کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی، کہ ہم نے 1-2 بڑے امپورٹنٹ میجر کیے ہیں. آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ پاکستان میں لوکل انڈسٹری کو ہم نے بہت بڑا بینیفٹ دیا ہے کہ ہم نے 1600 لائنز جو ہیں ٹیرف لائنز ہیں ان پہ را مٹیریل کی ڈیوٹی کسٹم ڈیوٹی 0 کر دی ہے. 1600 ٹیرف لائنز. 16 ٹیرف لائن کا مطلب ہوتا ہے جو تقریباً بے شمار آئٹم ہے، تقریباً ہر آئٹم کا ریٹ اب 0 ریٹ ہے. تو انڈسٹری کا بنیادی مطلب جو ایشو ہے وہ کسٹم ڈیوٹی ہے. وہ تو پرائس میں جو افیکٹ ہے وہ کسٹم ڈیوٹی اور سٹس ملا کے آتا ہے. تو یہ کہنا کہ ہم نے بیلنسنگ کی ہے فرام دی کسٹم ود دی ٹیکسیشن، تو یہ کہنا کہ ہم نے ہر چیز پہ ٹیکس بڑھا دیا ہے وہ غلط ہے. کمنگ بیک ٹو دا تھنگ آن دا شوگر. اب یہ جو پورا اسٹرکچر ہم نے بنایا ہے وہ پورے شوگر انڈسٹری کو دیکھ کے بنایا ہے. اگر آپ اس ایکٹ کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو 2 چیزیں نظر آئیں گی. کمیشن کو ہم نے ایڈ بیک کر دیا ہے اگر بندہ ایکٹیو ٹیکس پیڈ لسٹ میں نہیں ہے، اور ڈیلر کمیشن کو ہم نے ڈیم انکم بنا دیا ہے اگر وہ ٹیکسیبل نہیں ہے. ہم نے شاہزیب صاحب یہ دیکھا ہے پاکستان کی ہر انڈسٹری کو انالائز کیا ہے بیٹھ کے کہ پاکستان میں ساری بڑی انڈسٹریز گراس سیل ٹیکس دے رہی ہیں اور ان کی بلک سیل جو ہے وہ ان کو ہو رہی ہے. تو ہم اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ پاکستان میں سارا برڈن آف ٹیکس جو ہے وہ مینوفیکچر کو ڈلا ہوا ہے، اور نیچے والی ڈاؤن اسٹریم ٹیکس جو ہے وہ نیچے نہیں جا رہی ہے. تو یہ پوری ایک پالیسی پیراڈائم ہے. یہ اوور آل انڈسٹری کا فائدہ ہی ہوگا نا اگر ایڈوانٹیج لے رہے ہیں مختلف ٹیکس نظام کی خامیوں کا دوسرے لوگ، تو انڈسٹری کا فائدہ ہی ہے اگر اس ساری چیزوں کو اسٹریم لائن کر دیا جائے جو شبر جدید صاحب کر رہے ہیں. تیلی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ابھی آئیے. جی صاحب اگر اسٹریم لائن کر رہے ہیں ٹیکس کے نظام کو کہ جو ایگزمپشنز ہیں اس کا فائدہ غلط طریقے سے نہ لیا جا رہا ہو اور باقاعدہ طور پر ایکسپورٹ انڈسٹری کو ایکسپورٹ پر فائدہ ہو رہا ہو، اور تو یہ اگر اسٹریم لائن کر رہے ہیں تو اوور آل انڈسٹری کو اس کا فائدہ نہیں ہے کہ ٹیکس چوری کو بھی روک لیا جائے، جو انسینٹیوز کا یا ایگزمپشنز کا فائدہ لیتے ہیں اسے بھی کنٹرول کر لیا جائے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شبر ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ یہاں ایویژن ہوتی ہے، تو میرے بھائی ایویژن کو پکڑنا ان کا کام ہے، ایف بی آر کا کام ہے، اور ایویژن جو ہوتی ہے وہ ایف بی آر کی ملی بھگت سے ہوتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپ کو کرنی ہے، ہمیں نہیں کرنی. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیکسز آپ نے لگائے ہیں، ایک بات تو ابھی آپ کنفرم کر دینا کہ یہ عام آدمی پہ اس کا اثر آئے گا، یہ بات نہ کریں کہ نہیں آئے گا. نمبر 1. نمبر 2، آپ جو کہہ رہے ہو جو ٹیکسز آپ نے لگائے ہیں سمجھ کے لگائے ہیں، تو آپ سمجھتے ہو کہ یہ انڈسٹریاں افورڈ کر سکتی ہے. اور ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 0 ریٹڈ ختم کیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ صحیح نہیں ہے. آپ کو اس میں کریکشن کرنے تھے، اس میں جو خامیاں تھیں لوکل سیلز وغیرہ کی جو آپ کہتے تھے وہ ضرور ٹھیک کرتے، مگر کمپلیٹلی ختم کرنے سے اگین آپ نے وہ پینڈورا باکس کھول دیا کہ ریفنڈ لو دو. اس میں یا تو آپ اپنی میکینزم پوری ابھی ڈیفائن کر دیں کہ ان کو پیسے واپس کس طرح ملیں گے، تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے اور یہاں اپسیٹ نہ ہو لوگ اور کام ان کا جاری رہے. جی شبر جی صاحب میں اس پہ ایکسپلین کر دوں ذرا پلیز. دیکھیں اچھا میں پہلے ایکسپلین کر دوں 0 ریٹنگ، وہ پلیز 0 ریٹنگ کے بارے میں واضح کرتا ہوں کہ یہ واضح بات نہیں ہے. دیکھیں 0 ریٹنگ میں ہمارا مسئلہ ہمیشہ سے یہ رہا کہ ہم اور سب ہر بندہ یہ ایگری کر رہا ہے
کہ پاکستان میں زیرو ریٹنگ سیکٹر کا سیل لوکل بھی ہے اور ایکسپورٹ بھی ہے, اور ایکسپورٹ سیل تو اس کو سارا جتنا بھی ٹیکس دے گا وہ ریفنڈ ہو جائے گا, اور لوکل سیل ٹیکس ہوگا. مگر یہ سب ایگری کرتے ہیں اور کوئی بھی اس سے انکار نہیں, اور یہ بھی بات مانتے ہیں کہ ہر ایک کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ کمپوزٹ ہے. یو کان سیپریٹ کہ کون سی مل اسپننگ آگے ایکسپورٹ کرے گی, کون سی مل آگے لوکل سیل کرے گی. یہ سب ہم سب اس چیز کو مانتے ہیں. اب ہمارے پاس دو مسئلے ہیں اس کے اوپر. پہلی بات, ہمیں لوکل پہ ٹیکس کرنا ہے 17% پر, کیونکہ اگر لوکل کا جوس 17% پہ ٹیکس ہو رہا ہے, لوکل کی فارماسیوٹیکل جو لوکل کی عام چیزیں 17% ٹیکس ہو رہی ہے, تو ٹیکسٹائل کا ریٹ لوور کیوں ہو, یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا. اس لیے لوور ریٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, تو لوکل سیل تو 17% ٹیکس ہونا ہے. اب اگلا سوال یہ رہ گیا کہ جو ایکسپورٹ ہے اس کا ریفنڈ میں دے سکوں گا نہیں دے سکوں گا. میرے ہاں کرپشن ہوگی اور میری لوگ کرپشن کریں گے, اور ہو سکتا ہے کہ میں ریفنڈ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکوں. یہی خدشہ میرا خیال ہے ظاہر کر رہے ہیں سرکار دہلی صاحب. مگر میں نے اس پہ یہ بات آپ کو واضح کی ہے کہ یہ آج ہم نے فائنانس بل میں اس کا سن لیں میری بات, ڈیوٹی ڈرا بیک کا میکینزم ڈیزائن نہیں کیا ہے. ہم وہ میکینزم جو کہ تمام انڈسٹریل اسٹیک ہولڈر بیٹھ کے کریں گے, ہم بنگلہ دیش کا نظام لانا چاہتے ہیں جو بنگلہ دیش میں ہے, چائنا میں ہے, کہ ہم ایکسپورٹ کے ٹائم پر ریفنڈ دے دیں اور اس کو ایڈجسٹ کر لیں. اور اس کے لیے ہم آج بھی اوپن ہیں. مگر ہم نے زیرو ریٹنگ ختم کی ہے, یہ غلط ہے. ہم نے زیرو ریٹنگ کا ریفنڈ آج بھی موجود ہے, وہ لے کے جائیں گے. یس, وہ ٹائمنگ لیگ, اس کا میکینزم, وہ سارا ہم موجود ہیں یہاں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں. مگر ہم لوکل سیل آف ایکسپورٹ انڈسٹری کو ایگزیم نہیں کر سکتے. دوسری بات, ہمیں یہ بھی ماننی چاہیے کہ اس زیرو ریٹنگ کے دھارے میں اور زیرو ریٹنگ کے سارے سلسلے میں لوکل کے ریفنڈ ایڈجسٹ ہو رہے تھے اگینسٹ دی ایکسپورٹ آف دی ایکسپورٹ سیکٹر. میں صرف آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 2017-18 میں سیل ٹیکس میں ہم نے 13 بلین کے زیادہ ریفنڈ دے دیے ہیں بنسبت سیل ٹیکس ہم نے ریکور کیا ہے. میں یہ بات مانتا ہوں کہ ریفنڈ ایک بہت بڑا ایشو ہے, اس کو ہمیں سیٹل کرنا ہے اور ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. صاحب, اگر تلی صاحب یہ کہہ رہے ہیں شبر صاحب کہ ریفنڈ کا مسئلہ حل کریں گے, اور جو لوکل سیلز مختلف انڈسٹریز کی بڑھ گئی تھی وہ بھی ایکسپورٹ کا فائدہ اٹھا کے اگر یہاں پر لے رہے تھے, اس ٹیکس انسینٹیو کا فائدہ جو کہ صرف ایکسپورٹرز کے لیے ہے, ایک تو یہ کر دیا گیا. دوسرا, کیونکہ جنرلی آپ کا تعلق انڈسٹری سے ہے, پاکستان میں بلیک اکانومی اور یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. اب یہ پراپرٹی کی قیمتیں بڑھانے جا رہے ہیں, ساتھ ہی ہاؤسنگ جو ہے اس کو مین سٹریم کرنا بائنگ سیلنگ کے اوپر, وہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ریفارمز کی طرف ایک قدم ہے حکومت کی طرف سے؟ پوچھ لو. سے بات کر رہے جی میں کہہ رہا ہوں, جہاں تک پراپرٹی کا واسطہ ہے, یہ اسکیم ان کی جو موجود ہے, یہ اسکیم بعد ان کو کلیکٹر ویلیو, ایف بی آر ویلیو ختم کر دینی چاہیے اور مارکیٹ ویلیو پہ آ جانا چاہیے, ورنہ تو فائدہ کوئی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, عمران خان نے کل صبح جو میسج دیا صبح 9 بجے, مجھے افسوس ہوا, یہ میسج ان کو دینا چاہیے تھا شام کو 7-8 بجے پرائم ٹائم پہ. پرائم منسٹر ہے. نمبر 2, ایک جو چیز ابھی شبر بھی کہہ رہا تھا اور ہم بھی کہہ رہے ہیں بڑے عرصے سے عمران کو, یہ اسپیچ جو انہوں نے کی یا میسج دیا اس میں اگر یہ بھی ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی گورنمنٹ ایجنسی, ایف آئی اے, نیب یا ایف بی آر, ان لوگوں کو جو ڈکلیئر کریں گے بے نامی اسکیم میں, ان کو تنگ نہیں کریں گے. شبر صاحب کہہ رہے ہیں کریں گے تو حکومت ایکشن لے گی. شبر صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے ڈاکیومنٹ کا حصہ بنایا اس کو, کہ کوئی کارروائی, کوئی سوال ایمنسٹی کے حوالے سے میں نے ابھی سنا کے بعد نہیں پوچھا جائے گا. اب اس کو ذرا ایڈورٹائز کرے نا, اس کو ذرا آگے پبلک کو بتائے نا. چلے آج ابھی بتا دیا شبر جدید صاحب نے ڈاکیومنٹ کیسا بھی بنا دیا. شبر جدید صاحب, مگر وزیر اعظم نے کوئی 2 دفعہ اپیل کر دی ہے, کیا ایمنسٹی کا رزلٹ بہت اچھا نہیں آ رہا؟ اپیل میں یہ کہنا تھا, اس اپیل میں شاہ صاحب یہ کہنا چاہیے کہ میں ایف آئی اے, ایف بی آر, نیب کو بھی کہتا ہوں کہ تنگ کریں گے تو ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. یہ پچھلی ایمنسٹی کے بعد کچھ تنگ کیا گیا تھا لوگوں کو اور ان کو یہ اعتراض تھا, مگر شبر زیدی صاحب یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ایسا کسی کو اب تنگ نہیں کیا جائے گا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس اپیل میں بھی وزیر اعظم کریں. شبر زیدی صاحب, ایمنسٹی کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کی توقعات کے مطابق آ رہا ہے؟ وزیر اعظم نے 2 دفعہ اپیل کی ہے. یہ سمجھا رہا ہوں, کیسے بولوں یار, ابھی تک کیا آیا ہے شبر بتائے نا ہمیں. نہیں وہ
آئی تھنک شبر صاحب کو آواز ہی جا رہی ہے، مگر تیلی صاحب اگر اکانومی کو ریفارمز کی طرف جانا ہے، معیشت کو ریفارمز کی طرف جانا ہے، تو اس کی آپ کو کہیں نہ کہیں ابتدا نظر آتی ہے، کیونکہ اس طریقے سے تو چل نہیں سکتا ملک کہ ٹیکس کے پرابلمز رہیں. جی ابتدا ہے، یہ کوشش کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، مگر جہاں جہاں مسنگ پوائنٹس ہیں دے ہیو ٹو کریکٹ اٹ. میرا پوائنٹ یہ ہے، اس لیے کہ ہم بھی یہ ہوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اسکیم آئی ہے، اسکیم کے بعد پراپرٹی میں کلیکٹر ویلیو اور ایف بی آر ویلیو کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور اس کے لیے انہوں کو میک شور کرنا چاہیے کہ ٹیکس ریٹ، اسٹیمپ ڈیوٹی وغیرہ کم کر دے، اتنی کم کر دے اور مارکیٹ ویلیو پہ رجسٹریشن کروائے، جب جا کے کام صحیح ہوگا. جی شبری صاحب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں تیلی صاحب کے ایک ابتدا ہے. دیکھیں میری بات، میں اس کو ایگری کرتا ہوں. ہم نے آج بھی اناؤنس کیا ہے کہ ہم مارکیٹ ویلیو پر لے کر آ رہے ہیں اس کو. ہم نے پنجاب گورنمنٹ کی اور سندھ کے پی کے گورنمنٹ کی میٹنگ کی ہے، اس سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اسٹیمپ ڈیوٹی کو بیلنس کریں، اور اب یہ میکینزم جو پراپرٹی کی ویلیو ہے وہ ہم نیئرسٹ، جو ایف بی آر ویلیو ہے وہ نیئرسٹ ٹو دا مارکیٹ ویلیو لے کر آ گئے ہیں. اور ہم نے 1 سال کا ٹریڈنگ گین جو اوپن پلاٹ میں تھا وہ بھی ختم کر دیا ہے، کہ پلاٹوں میں جو کاروبار ہو رہا تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے. تو میں شاہ زیب صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں میری خواہش ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ کہاں ہم سے کمی بیشی ہوئی ہے، تو ہم اسے کریکٹ کر لیں. مجھے ابھی تک کوئی واضح کمی بیشی نظر نہیں آ رہی. ریٹ کے بارے میں ریفنڈ میں سراج خان صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں. ہمیں ریفنڈ میکنزم ایسا ایگری کرنا پڑے گا کہ نہ ان لوگوں کا کیش اسٹک اپ ہو، نہ ہم غلط ریفنڈ دیں. جو دنیا میں واضح انتظام ہے اس پہ ہم چلیں اور ہم ایک بہترین سسٹم ہے. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں شاید پہلی مرتبہ ہم نے یہ قانون میں ڈالا ہے کہ کوئی ٹیکس آفیسر اگر زیادتی کرے گا اس کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے، اور جو ٹیکس آفیسر مل کے زیادتی کرے گا اس کے خلاف بھی ایکشن ہو سکتا ہے. یہ پہلے کبھی کسی قانون میں نہیں تھا. تیلی صاحب یہ کہہ دیا. اب مطمئن ہیں آپ؟ آخری بات اور کہہ دوں کہ میں نے، آپ اس غور سے پڑھ لیجئے گا اس قانون کو. ہم نے ایک آٹومیٹڈ انٹرپرسنل ٹیکس سسٹم کو بھی انٹروڈیوس کر دیا ہے اس کے اندر. ہم ایک ایسا نظام لانا چاہتے ہیں ود ان ایف بی آر اور آؤٹ سائڈ ایف بی آر، جو سسٹم کے اندر ہو یا رہتے ہوئے کوئی ایسا نظام واضح کریں گے جہاں تمام آٹومیشن ہوگی اور امپرسنل اسکل ہوگی. جو شکایت عام طور پہ ہیرسمنٹ کی ہوتی ہے وہ ختم ہوگی، اور وہ ہم نے لاء کے اندر ڈال دیا ہے. مطلب ہم اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں. میں ابھی دوبارہ اس بات کو ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ مجھے بتایا جائے کہ کہاں پہ آ کے ہم سے کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو ہم اس کو کریکٹ کریں، اور ہم لوگوں سے، جو لوگ سمجھدار ہیں، ہم ان سے مفید مشورہ لے سکیں. جی تیلی صاحب لاسٹ کامنٹ کا یہ ہے، میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں شبر سے کہ بھائی اگر کوئی گورنمنٹ آفیسر ایف بی آر کا غلط کرے، ناجائز کرے، کسی کو تنگ کرے، تو اس کے خلاف بھی ہمارے پاس رائٹ ہونا چاہیے ایف آئی آر کاٹنے کا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو معاف ہو اور ہمارے اوپر رائٹ دے کیس دیا ہو. سر آپ کو رائٹ دے دیا سر آپ کو اگر یہ قانون آپ نے بنا لیا ہے تو بہت ویری گڈ. آئی ایم ہیپی. میں رائٹ دے دیا آپ کو. شبری صاحب بہت شکریہ. تیلی صاحب آپ کا پہلی دفعہ پاکستان کے قانون میں رائٹ دے دیا سر. ویسے میں شکریہ کرتے ہوئے، مگر شبری صاحب ایمنسٹی اسکیم کا ریسپانس آپ کی توقعات کے مطابق آ رہا ہے؟ ابھی تک کیا ہے؟ ایمنسٹی میرے توقعات سے بہت اچھا آ رہا ہے. اس پہ بتا دیکھیں، ابھی تک پہلی بات ہم اس کو لیک نہیں کرنا چاہتے، نہ ہم خود دیکھنا چاہتے. دیکھیں ایمنسٹی اسکیم کے سلسلے میں ہم نے میں ایمنسٹی اسکیم نہیں کہتا، میں ڈکلیریشن اسکیم کہتا ہوں. میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ ہم نے ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے نہیں رکھا. اور میں تمام لوگوں کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بینکوں کی انفارمیشن انشاءاللہ تعالی ہمیں تقریباً مل چکی ہے، ہمیں پراپرٹی کی انفارمیشن مل چکی ہے، ہمیں جو گیس کلیکشن کی انفارمیشن مل چکی ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی سختی کمی بیشی ہو اور ایسی سختی ہو. اور ہم نے اسی لیے یہ لوگوں کو چاہیے کہ درمیان میں عید تھی، اس میں ہم نے لوگوں کو پریشرائز نہیں کیا. اب کل سے انشاءاللہ تعالی بجٹ سے میں فارغ ہوں گا اور ہم آپ کے سامنے آئیں گے. ہم بتائیں گے کہ ہمارے پاس کیا انفارمیشن ہے، کس لیول کی انفارمیشن ہے. ہم نے ایک اور سہولت بھی شروع کی ہے جو کل انشاءاللہ پرسوں میں آپ کو واضح ہو جائے گی، کہ ہم نے ایک لوگوں کو رعایت یہ دی ہے کہ وہ نادرہ کے سینٹر میں جا کے یہ دیکھ سکیں کہ ان کی کون سی ٹرانزیکشن ریکارڈ پر ہے. اگر وہ ٹرانزیکشن ریکارڈ پہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہ ایسی ٹرانزیکشن وہ سمجھتے ہیں ان کی ہے، تو وہ پھر ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ انہیں ایمنسٹی میں آنا چاہیے. اس میں ہمارا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. ہم ایک ونڈو کھولنے لگے ہیں. ہمارے پاس یہ ونڈو کھول جائے گی کہ ہمارے پاس کون سی انفارمیشن ہے جو کسی آدمی نے ٹیکس نہیں دیا وہ دے دے. تو یہ ہم ایک ون سچویشن میں کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم ہے، یہ میرے لیے ٹیکس کلیکشن
پروٹیکشن میجر نہیں ہے، مگر میں پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اس سسٹم میں نہیں آئے، میرا 10 شیڈول پڑھ لیں اور میرا جو میکینزم ہے پورے لاء کو پڑھ لیں، شاید میں کہتا ہوں شاید اور جو ہمارے پاس ریسورسز آج اویلیبل ہیں، اب آئندہ زندگی اس طرح نہیں ہوگی جس طرح ہوگی. ہم اس بات پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ ہم بیئرر پرائز بانڈ کو گریجولی آہستہ آہستہ ختم کر دیں، تو ہم تمام ایسے ایسٹ جو بیئرر کو ختم کر دیں گے، اور یہ پاکستانیوں کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ سسٹم کے اندر آ جائیں. بہت شکریہ، اور ہم ظاہر گڈ لک کرتے ہیں. اگر 5.5 ٹریلین کا آپ ریونیو ٹارگٹ پورا کرتے ہیں، پاکستان کے لیے اچھا ہے، معیشت کے لیے اچھا ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. انڈسٹری سے سراج قاسم تیلی صاحب کہ مثبت آغاز ضرور ہے ریفارمز کی طرف، کچھ پرابلمس ہیں جو ایڈریس کرنی چاہیے، اور شہباز عزیز صاحب کہہ رہے ہیں وہ ہم ضرور ایڈریس کریں گے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، اس کے بعد خبروں پر بات کریں. کرپشن کیسز میں اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں کے قائدین ایک ایک کر کے گرفتار ہو رہے ہیں. گزشتہ روز سابق صدر آصف علی زرداری جعلی اکاؤنٹس کیس میں ضمانت مسترد ہونے پر گرفتار ہوئے، اور آج پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو بھی نیب نے گرفتار کر لیا ہے. اب وہ نیب کی تحویل میں ہیں جہاں ان کا طبی معائنہ کیا گیا ہے، اور کل جسمانی ریمانڈ کے لیے احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا. اہم بات یہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف کی گرفتاری خود ان کی جانب سے درخواست ضمانت واپس لینے پر عمل میں آئی ہے، اور حمزہ شہباز کے وکلاء نے درخواست ضمانت واپس لینے کی وجہ نیب کی جانب سے مطلوبہ دستاویزات مہیا نہ کرنے کو قرار دیا ہے. آج گرفتاری سے پہلے حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت کی سماعت لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مظاہر علی نقوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی. یہ وہ نیا بینچ ہے جو 28 مئی کو حمزہ شہباز کے پرانے بینچ پر اعتراض کے بعد تشکیل دیا گیا تھا. سماعت کے آغاز پر جسٹس مظاہر علی نقوی نے ریمارکس دیے کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے قانون کے مطابق کریں گے، فیصلہ 100% قانون کے مطابق ہوگا. باہر کیا باتیں ہو رہی ہیں ہمیں کسی سے غرض نہیں، ہم صرف اللہ کو جواب دیں. ہمیں بتائیں نیب کا کیس کیا ہے، نیب کے پاس کیا ریکارڈ ہے کہ نیب حمزہ کی گرفتاری چاہتا ہے. سماعت کے دوران نیب کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ متعدد بینک اکاؤنٹ سے مشکوک ٹرانزیکشنز کی گئیں. نیب کو حمزہ شہباز شریف کے خلاف درخواست بھی آئی تھی جس پر کارروائی کی گئی. حمزہ شہباز سے ان کے بینک اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کی گئی رقوم اور آف شور کمپنیوں کے بارے میں پوچھا گیا، لیکن حمزہ شہباز نے نیب کے سوالات کے تسلی بخش جوابات نہیں دیے. چند سال میں حمزہ شہباز کے اثاثوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا، لیکن حمزہ شہباز کے ذرائع آمدنی وہی رہے جو پہلے تھے. لاہور کے مختلف بینکوں سے حمزہ شہباز نے 500 ملین کی ٹرانزیکشنز کی. نیب کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ حمزہ شہباز کے 388 ملین کے اثاثے ان کی آمدنی سے مطابقت نہیں رکھتے. شہباز شریف، سلیمان شہباز، حمزہ شہباز اور نصرت شہباز منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں. اس موقع پر حمزہ شہباز کے وکیل نے درخواست ضمانت سے پہلے عدالت سے نیب سے دستاویزات کے حصول کے لیے دائر کی گئی متفرق درخواستوں کا فیصلہ کرنے کی درخواست کی. حمزہ شہباز کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ نیب سے فائنینشیل مینجمنٹ یونٹ کی دستاویزات مانگی تھی جو نیب نے نہیں دی، جبکہ ایف ایم یو کی رپورٹ اس معاملے میں دل کی حیثیت رکھتی ہے. انہوں نے عدالت کو بتایا کہ نیب نے مطلوبہ دستاویزات دینے کی بجائے صرف گرفتاری کی وجوہات، انکوائری اور انویسٹیگیشن کی دستاویزات دی ہیں. حمزہ شہباز کے وکیل کا کہنا تھا کہ نیب ضمانت پر بحث کر رہی ہے، لیکن میں نے تو ضمانت پر بحث ہی نہیں کی، پہلے نیب مجھے ایف ایم یو کی کاپیاں دے اور عدالت ایف ایم یو کی درخواست پر فیصلہ دے. جس پر لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی نیب کی دستاویزات فراہم کرنے کی درخواست مسترد کر دی، اور پھر اس موقع پر حمزہ شہباز کے وکلاء نے الزامات کی تفصیلات کے بغیر ضمانت کی درخواست پر دلائل دینے سے انکار کرتے ہوئے درخواست واپس لے لی، جس سے عبوری ضمانت کا حکم بھی ختم ہو گیا، جس کے بعد نیب نے حمزہ شہباز کو تحویل میں لے لیا. اب یہ کیا معاملہ ہوا؟ اعظم نذیر تارڑ، وکیل حمزہ شہباز ہمارے ساتھ موجود ہیں. تارڑ صاحب، یہ کیا ہوا؟ خود آپ لوگوں نے درخواست واپس لے لی، نیب تو پہلے بھی آپ لوگوں کو نہیں دے رہا تھا اگر چیزیں، تو آپ کنٹیسٹ کر رہے تھے، بار بار ضمانت مل بھی رہی تھی جس پر تنقید بھی ہو رہی تھی، اور اب پھر خود ضمانت واپس لے لی. یہ کیوں کیا؟ کیا خود گرفتاری چاہتے تھے حمزہ شہباز کی ان کی ہو جائے؟ کیا معاملہ ہوا؟ نہیں، بالکل ایسے نہیں ہے. میرے خیال میں تھوڑی سی رپورٹنگ میں تھوڑا ڈسکنیکٹ آیا. ہم نے 2 درخواستیں دی تھی جو کہ صریحاً قانون کے مطابق تھیں، اور ان میں ہم نے 2 قسم کی ان سے انفارمیشن مانگی تھی جس کے بارے میں آلریڈی آنریبل سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہیں. ایک ہم نے کہا کہ جو دفعہ 18C کے تحت چیئرمین نیب نے اوپینین فارم کی ہے وہ ہمیں کمیونیکیٹ کر دیا جائے، کیونکہ ہمارا یہ آرگیومنٹ تھا کہ جو اینٹی منی لانڈرنگ ہے وہ قانون اس وقت رائج نہیں تھا جن سالوں کی یہ ٹرانزیکشنز ہیں، اور اس وجہ سے اس کے تحت یہ جرم تصور نہیں ہوگا. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ فائنینشیل مینجمنٹ یونٹ جو کہ انڈر کام کرتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، اور یہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت اس کا رول ہے، اس کی جو رپورٹ ہے جس کی بیسس پہ یہ سارا کیس شروع کیا گیا
وہ رپورٹ کی کاپی ہمیں دی جائے۔ وہ دونوں درخواستیں جب عدالت نے خارج کی تو ہم نے کہا کہ کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس بابت فیصلے دے چکی ہے تو ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم سپریم کورٹ سے رجوع کر لیں۔ دوسرا ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ بجٹ سیشن ہے پنجاب اسمبلی کا، یا لیڈر آف اپوزیشن ہے، ہمیں 4-6 دن کی تاریخ ملنے سے وہ بھی ان کی جو ایک آبلیگیشن آئینی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ لیکن عدالت نے کہا کہ یہ درخواستیں تو ہوئیں ڈسمسڈ، اور اس میں دلچسپی والی بات یہ ہے کہ انہوں نے نیب کو سنے بغیر یہ کہہ دیا، صرف ہماری ہی ابھی انہوں نے بحث سماعت کی اور عدالت نے کہا کہ یہ خارج ہیں۔ جب سلمان اسلم بٹ صاحب نے دوبارہ گزارش کی کہ جی آپ کم از کم اس پہ ہمیں آرڈر دے دیں، اور یہ جورسڈکشن کا ایشو ہے اور یہ سیٹلڈ لا ہے کہ کوسچن آف جورسڈکشن جب آئے تو اس کو پہلے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ نیب کی جورسڈکشن ہے یا نہیں ہے، اس پہ بھی جب نہیں مانے تو اس صورت میں ہم ہینڈی کیپڈ تھے بری طرح۔ اور میرے خیال میں ایسی صورتحال میں کلائنٹ کی انسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں، اس سے مشاورت وقفے میں کر لی گئی تھی، ایسی صورتحال میں آپ کے پاس کوئی چوائس اور چارہ نہیں بچتا کہ آپ ایک ایسا ڈیسیجن لیں جس میں آپ ہیلپ مگر اس میں کے پاس کے جو کانٹینٹ ہے اس کو کنٹیسٹ کریں، جو وہاں پر عدالت میں بات نیب کی طرف سے کی جا رہی ہے، جو پہلے آیا کہ جی جو ٹی ٹیوں کی بات کر رہے ہیں، ایسٹس کی بات کر رہے ہیں، اس کا کاؤنٹر یہ ہے، یہ ذرائع مدنی تھے، آپ نے وہ تو کنٹیسٹ کیا ہی نہیں، آپ یہ کیوں سہارا لے رہے ہیں جورسڈکشن کا اور ان تمام چیزوں کا؟ پولیٹیکل لیڈر ہیں تو کلین تو سامنے آنا پڑے گا، آپ نے اس طریقے سے کیوں نہیں کنٹیسٹ کیا؟ نہیں، ہم نے شاہ زیب بالکل کنٹیسٹ کیا، پچھلی تاریخ پہ بڑی ایٹ لینتھ اس پہ بحث ہوئی، اور اس سے پہلے انہوں نے آج جو 6 ڈیفرنٹ کال اپ نوٹسز کے حوالے دیے، ہمارے جوابات ان کے پاس موجود تھے۔ صرف جہاں پہ حمزہ کو لیگل امیونٹی تھی، کیونکہ جو اینٹی منی لانڈرنگ کا قانون اس وقت نہیں تھا، نمبر 1، اور نمبر 2 پروسیڈ آف کرائم ہوگی تو اینٹی منی لانڈرنگ لاز لگیں گے، اور پروسیڈ آف کرائم کبھی نہیں ان کا کیس کہ یہ پروسیڈ آف کرائم تھی۔ وہ کہتے تھے جی کہ یہ جو ٹرانزیکشنز ہیں یہ مشکوک ہیں، اور یہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے 82 ارب روپے سے شروع کیا، 82 ارب سے کم ہو کے پھر یہ آئیں 3 ارب کچھ کروڑ کے اوپر، اور آج انہوں نے عدالت میں فائنلی کہا کہ 2005، 6، 7 اور 8 یہ وہ سال ہیں جب مشرف یہاں پہ حکومت میں تھے اور حمزہ یہاں پہ آلموسٹ انڈر دا سرویلنس مارشل لاء میں زندگی گزار رہے تھے، اور وہ نکلی 18 کروڑ کچھ لاکھ روپے کی ٹوٹل ٹرانزیکشنز۔ تو پہلی بات تو یہ کہ وہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں، یہ بھی ہم نے عدالت کے سامنے رکھا۔ صاحب بہت شکریہ۔ ظاہر ہے عدالت نے بہرحال حمزہ شہباز کی جو ضمانت تھی وہ اب نہیں رہ سکی، کیونکہ جو معاملات ہوئے وہ ان کے وکیل بتا رہے تھے کہ کیا صورتحال تھی، کب شریف خاندان باقاعدہ طور پر منی ٹریل کے ثبوت کے ساتھ اس کیس میں سامنے آئے گا، یہ بھی سوال اپنی جگہ پر موجود ہے۔ نیب کے کردار پر تو بہرحال سوال اٹھتا ہی ہے کہ اس کی جانبداری کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں۔ ایک اور گرفتاری بھی ہوئی، ایک اور بڑی خبرات سامنے آئی، متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کو لندن میں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد انہیں مقامی پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا۔ اس حوالے سے لندن پولیس نے بیان جاری کیا ہے، لیکن اپنے بیان میں گرفتار ہونے والے شخص کا نام نہیں بتایا گیا۔ بیان کے مطابق 60 سال سے زیادہ عمر کے شخص کو شمال مغربی لندن میں ایک مکان سے پولیس کرمنل ایویڈنس یونٹ ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا۔ بیان کے مطابق انہیں شمال مغربی لندن میں سنگین جرائم ایکٹ 2007 کی دفعہ 44 کے تحت دانستہ طور پر اکسانے یا جرائم میں معاونت فراہم کرنے کے شبے میں گرفتار کیا گیا۔ بیان کے مطابق پولیس اینڈ کرمنل ایویڈنس ایکٹ کے تحت انہیں حراست میں لے کر جنوبی لندن کے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا۔ اب یہ گرفتاری ہوئی ہے۔ مرزا علی شاہ نے آج یہ سٹوری بریک کی کہ الطاف حسین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کے بیان کے مطابق کیس کی تحقیقات میں لندن پولیس پاکستان میں حکام سے بھی رابطے میں ہے۔ جیو نیوز کے ذرائع کے مطابق بانی ایم کیو ایم کو آج رہا نہیں کیا جائے گا، وہ پولیس اسٹیشن میں ہی رہیں گے۔ لندن پولیس ذرائع کے مطابق بانی ایم کیو ایم پر فرد جرم عائد کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کل ہوگا۔ الطاف حسین نے 22 اگست 2016 کو لندن سے ٹیلی فونک خطاب کیا تھا، جس کے بعد ایم کیو ایم کے اراکین کی جانب سے میڈیا کے دفاتر پر حملے کیے گئے تھے۔ پھر پاکستانی حکومت نے ستمبر 2016 میں الطاف حسین کے خلاف ایک ریفرنس برطانوی حکومت کو بھجوایا تھا اور الطاف حسین کی اشتعال انگیز تقاریر کی کاپی اور اپنی جماعت کے لوگوں کو تشدد اور بدامنی پر اکسانے کے شواہد بھی فراہم کیے تھے۔ ریفرنس میں کہا گیا تھا کہ ایم کیو ایم کے بانی نے نہ صرف برطانوی بلکہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا ان کے خلاف برطانوی قوانین کے تحت کارروائی کی جائے، جس کے بعد برطانیہ میں تحقیقات کا آغاز ہوا۔ پھر 2 ماہ پہلے اپریل میں برطانوی ٹیم نے پاکستان آ کر بانی ایم کیو ایم کی نفرت انگیز تقاریر کے حوالے سے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے تھے، تقریر کا تکنیکی جائزہ بھی لیا تھا۔ اب یہ معاملہ سامنے آیا ہے، وہ لوگ جو اس وقت تقاریر کا دفاع کیا کرتے تھے، کچھ حکومت میں ہیں، کچھ ایم کیو ایم پاکستان میں ہیں، مگر آج کوئی دفاع میں سامنے نہیں آیا۔ لندن سے بھی کوئی ایسا دفاع سامنے ایم کیو ایم کے قائد کا نہیں آیا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے کل کے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اجازت۔
اللہ